क़यामत के रोज़ जबकि अर्श के सिवा कोई साया ना होगा, तीन तरह के लोग अर्श के साए में होंगे। अर्ज़ किया गया, वो कौन लोग होंगे? इरशाद फरमाया, वो शख्स जो मेरे उम्मती की परेशानी दूर करेगा, मेरी सुन्नत से मोहब्बत करने वाला और मेरी सुन्नत को ज़िंदा करने वाला, और मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ने वाला। नाज़रीन, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी था जो कोई खुश रूह न था। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मदीना के बाज़ार में जाते देखा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दबे पांव पीछे से उसके पास गए, उसे अपने बाजू से जकड़ लिया और बोले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बहुत ही अहम वीडियो है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात मुबारका के बारे में बताएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या मुबारक आदात थीं। चूँकि हर मुसलमान पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा लाजिम है, इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात और सीरत से वाकिफ़ हों, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इत्बा कर सकें। वीडियो को अमल के लिए आखिर तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। नाज़रीन, मुख्तलिफ़ रवायात मुत्फ़िक हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म और लिबास की तहारत और सफाई का बेहद ख्याल रखते थे। कभी कभार बाल भी बढ़ा लेते थे, मगर बालों को नहायत साफ़ सुथरा और कंघी से सवार कर रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ तेज़ चलते थे कि रिज़वानुल्लाहि अजमाइन को उनके साथ कदम मिलाने में दिक्कत पेश आती थी, मगर वो गुफ्तगू नहायत आहिस्ता आहिस्ता करते थे। एक रावी के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ठहर कर बोलते थे कि उनके हर लफ्ज़ का एक एक हरबा आसानी से समझा जा सकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज़ कानून था, लिहाजा वो चाहते थे कि वो जो कुछ कहें सुन लें, अच्छी तरह समझ लें। हज़रत जाबिर बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कहना है कि मैंने 10 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजारे। उन्होंने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि तुमने क्या किया है। वो हमेशा मुझसे नहायत शफ़क़त फरमाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नन्हे मुन्ने बच्चों से बड़ा प्यार करते थे, और जहाँ कहीं बच्चों को देखते और बच्चों को हंसाने के लिए उनसे मजाक भी करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये भी थी कि सफ़र के दौरान वो काफ़िले के हर फ़र्द के साथ राब्ते और बार बार लोगों के पास जाते ताकि वो खुश रहें। एक रोज़ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौजी दस्ते के साथ जा रहे थे कि एक सहाबी हजूर के पास किसी परिंदे के छोटे छोटे बच्चों को लाया। उनकी माँ भी साथ थी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा तो सहाबी ने बताया, मैंने इन बच्चों को एक घोंसले में देखा। जो ही मैं इनके करीब गया, इनकी माँ परवाज़ कर गई। मैंने तमाम बच्चों को अपने रुमाल में लपेट लिया। जब मैं चला तो इनकी माँ भी मेरे सर पर मंडलाने लगी। मैंने रुमाल को ज़मीन पर खोल के रख दिया तो माँ भी बच्चों के पास आ गई, और मैंने इसे भी बच्चों के साथ रुमाल में लपेट लिया। अब ये सब आपके सामने है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को हुक्म दिया कि वो फिलफौर वापस जाए और बच्चों को उनकी माँ समेत उनके घोंसले में छोड़कर आए। इसी तरह एक मर्तबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौज के हमरा जाते हुए एक कुतिया को देखा जिसके बच्चे का माँ का दूध पी रहे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सिपाही को कुतिया के पास खड़ा कर दिया। उसे हुक्म दिया कि वह सारी फ़ौज गुजरने तक कुतिया के पास खड़ा रहे और किसी को उसे परेशान न करने दे। एक रोज़ मदीना में एक ऊँट भागता हुआ आया
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ فوراً ہی چند افراد بھی وہاں پہنچ گئے جو اونٹ کو پکڑنا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ماجرا پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اونٹ بہت بڑا ہو گیا ہے اور اب وہ کنویں سے پانی کھینچنے کا کام نہیں کر سکتا، چنانچہ ہم اسے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ پر رحم آ گیا۔ آپ نے فرمایا اسے چراگاہ میں چھوڑ دو، اس نے تمہاری طویل عرصے تک خدمت کی ہے۔ اونٹ کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے متفق ہو گئے اور اونٹ کو واپس لے گئے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ ایک اور سفر کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند دوستوں کے ساتھ تھے تو انہوں نے صحرا میں ملنے والے ایک بھیڑ کو کھانا نوش فرمانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رفیق سفر نے کہا میں بھیڑ کو ذبح کر لیتا ہوں تو میں اس کی کھال اتار دوں گا۔ دوسرے صحابی نے ذمہ داری لی، تیسرے صحابی گوشت پکانے اور کھانا تیار کرنے کی حامی بھر لی۔ ہر ایک نے کچھ نہ کچھ کام اپنے ذمے لے لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں جا کر خشک لکڑیاں اکٹھی کرتا ہوں۔ تو ہاں تمام صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے جو موجود تھے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام بھی ہم سب کر لیتے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لکڑیاں ضرور لاؤں گا، یہ مناسب نہیں ہوتا کہ آپ سب لوگ تو کام کریں اور میں کوئی مدد نہ کروں۔ ناظرین، یہ ہیں اوصاف اور یہ ہیں عادات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو جہاں کے بادشاہ ہیں، لیکن آج کسی کو چھوٹا سا مرتبہ مل جائے تو حکمرانی شروع کر دیتا ہے اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ کام کرنے کو توہین سمجھتا ہے، حالانکہ یہ تو اللہ ظرفی ہے کہ سب کے ساتھ مل کر کام میں شامل ہو جائیں، اور یہی ہمارے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے مذاق بھی فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کرام اس سے لطف اٹھاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سادہ روح صحابی تھا جو کوئی خوش نہ رہتا تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مدینے کے بازار میں جاتے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دبے پاؤں پیچھے سے اس کے پاس گئے، اسے اپنے بازو میں جکڑ لیا اور بولے کیا کوئی یہ غلام خریدنا چاہتا ہے؟ صحابی نے گردن موڑ کر دیکھا کہ اسے کس نے بازو میں لے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے اپنی کمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ زور سے لگاتے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلامی کی فروخت سے آپ کو کچھ زیادہ رقم نہیں ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور بولے مگر خدا کی نظروں میں تمہاری قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک روز ایک اجنبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھلایا پلایا اور رات گزرنے کے لیے بستر بھی دیا۔ وہ کوئی نادان دشمن تھا، اس نے بستر خراب کر دیا اور صبح چلا گیا۔ یوں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تصوراتی دشمنی کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ کچھ دور جا کر اسے محسوس ہوا کہ وہ اپنی تلوار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی چھوڑ آیا ہے۔ چنانچہ وہ واپس آیا، اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گندے کیے ہوئے بستر کو اپنے دست مبارک سے دھو رہے ہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کو دیکھا تو انہوں نے اس کی تلوار اٹھا کر اس کے حوالے کر دی، اجنبی کو ملامت تک نہ محسوس کروائی۔ اکھڑ بدو پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کا اتنا اثر ہوا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی طلب کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور روایات ہے کہ ایک روز مسجد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کی داڑھی الجھی ہوئی تھی اور سر کے بالوں میں کنگھی تک نہ کی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسجد سے باہر جا کر ہاتھ منہ دھونے اور بالوں میں کنگھی وغیرہ کرنے کو کہا۔ جلد ہی وہ حجام کی دکان سے واپس آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی خوفناک شیطان کی مانند نظر آنے سے کیا یہ بہتر نہیں
کہ ایک اور موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو نہایت خستہ حالت میں دیکھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور بدن پر جول رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایسی حالت کا سبب پوچھا تو اسے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی غریب شخص نہیں، اللہ نے مجھے کافی دولت دی ہے، مگر میں سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہوں اور خود جھوٹے موٹے پر اتفاق کرتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، وہ بندے کو ان نعمتوں سے مستفید ہوتے دیکھنا بھی پسند کرتا ہے۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں مذاق بھی شامل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں پیار، محبت اور شفقت بھی شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اور ہر عادت ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ جو عادت اور اوصاف آپ نے ملاحظہ کیے، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین انسانی صفات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثالی معاشرے رویے کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید عادات بتاتے ہیں جو روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں، اور ساتھ میں ان سے عادات مبارکہ کے سائنسی اور طبی فوائد سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے، جن کا اعتراف سائنسی ماہرین نے بھی کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح بہت جلد اٹھ جایا کرتے تھے، بلکہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ کی تہجد بھی کبھی قضا ہوئی ہو۔ سورج نکلنے سے کچھ وقت قبل اور 1 گھنٹہ بعد کا آکسیجن کا وقت بھرپور ہوتا ہے۔ آج سائنسی تحقیق کی بنیاد پر بھی صحت کے اعتبار سے 24 گھنٹوں میں یہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن لینے کا وقت ملتا ہے، جو کہ آپ کی صحت مند زندگی کے لیے ایک بہترین مفید عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ صبح نیند سے اٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا مساج فرمایا کرتے تھے۔ روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے، اور معمول تھا کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، کہ جس کو پڑھنے میں تقریباً 1 منٹ صرف ہوتا ہے۔ آج کل میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک رگ ہے کہ جس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کے لیے خون کے لیے ایک پل بنتا ہے۔ اس طرح اس پل کے ذریعے سے ہی ہمارے پورے دماغ کو خون کی سپلائی بحال ہوتی ہے، کہ جہاں سے ہمارے تمام تر اعصاب یعنی پورے جسم کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح بیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چل دے جبکہ ابھی دماغ میں خون کی سپلائی بحال نہیں ہوئی، تو اس شخص کو یا برین ہیمریج ہو سکتا ہے، یا وہ دماغ کے کسی دوسرے مسائل کا شکار ہو سکتا ہے، کہ جن میں اچانک جسم کے کئی حصوں کا مفلوج ہونا، فالج بھی شامل ہے۔ جبکہ اگر وہ صرف 1 منٹ بیٹھا رہے کہ اس کے دماغ میں خون کی سپلائی بحال ہو سکے، تو بہت سے پیچیدہ مسائل سے بچ سکتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک سائنسی تحقیق ہے، اور اس کو ایک حدیث مبارکہ کے پیچھے بہت سے پروفیسر ڈاکٹرز کی ریسرچ شامل ہے، کہ جس میں غیر مسلم ریسرچرز نے بھی اتفاق کیا ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے مطابق صبح اٹھنے کے بعد بیڈ پر کچھ دیر رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دماغ پوری طرح سے بحال ہو کر ہمارے جسم کی بھرپور رہنمائی کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس سنت مبارکہ پر جہاں بہت بڑا اجر و ثواب ہے، وہاں صحت کا بہت بڑا راز بھی ہے۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ سائنس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بہت پیچھے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ سنتے ہیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور انہی میں ہمارے لیے دنیا و آخرت کی کامیابیاں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔